अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि महकमा दाखिला पंजाब ने इमरान खान से हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त महकमा दाखिला पंजाब का जो इजाफी चार्ज है वो मरीम नवाज़ के पास है। इन तमाम सियासी कुव्वतों ने कहा था, आपको याद होगा, नून लीग ने जो इस वक्त मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाकर बैठी हुई है और बलूचिस्तान में उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत है कि हम किसी से भी सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन आज से ये सियासी इंतकाम बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, जो कोई भी अडयाला जेल पहुंच रहा है उसकी मुलाकात नहीं हो रही। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं मिलना चाहते हैं लेकिन रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के मामलात को देख रहे हैं, तंजीमी मामलात का जायज़ा लेते हैं, खान साहब से मुशावरत करनी है लेकिन रोक दिया गया। असद कैसर केपी में दीगर इत्तेहादी और ग्रैंड अलायंस जो बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से भी मुशावरत चाहते हैं लेकिन रोक दिया गया। और फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहम है, अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त केपी में हुकूमत और वज़ीर आला केपी हैं, वो भी चाहते हैं कि खान साहब से मिला जाए लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। अब आ जाते हैं वकला। इमरान खान का बाहर आना ठहर चुका है लेकिन बाज़ ताकतें इमरान खान को इसी चक्कर में उलझाकर जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताया था ना कि अडयाला जेल इस वक्त पावर हाउस बन चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पहुंचते हैं और किस तरह के जुमले और किस तरह की पॉलिसी, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उसे आपने रखना है पार्लियामेंट के सामने, आवाम के सामने। हदायत किसकी थी? इमरान खान की। उसको रोक दिया गया। और इस पावर हाउस जो इस वक्त अडयाला जेल बना हुआ है, एक तरह से तारें काटने की कोशिश की गई है। खान साहब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर लापता हैं और उनसे राब्ते ख़त्म करने और इसकी टाइमिंग को आपको व्यूअर्स याद रखना है। मैं एक जायज़ा आपके सामने रख देता हूं और जो इवेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हो रहे हैं जो इस फैसले के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक अंग्रेज़ी का वर्ड होता है जी, इनकम्युनिकाडो, यानी एक शख्स जो कहीं गायब हो गया और उसके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। अब खान साहब भी इनकम्युनिकाडो हो चुके हैं, यानी लापता है जेल के अंदर। उनकी हालत कैसी है? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले और इससे पहले बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें बाहर आई कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग का खतरा है, लोग मार देंगे, इमरान खान की जान को खतरा है। इससे पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी। तो इस सूरत हाल में जब लोग जाकर खान साहब से मिलते हैं तो कोई ना कोई बात बताते होंगे कि यार खाना कैसा मिल रहा है, मेरे साथ किस किस्म का सलूक रखा जाता है, यहाँ पर कैमरे और कितने जासूस इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल चुकी है। 2 हफ्तों के लिए आपने दुनिया से इमरान खान को गायब कर दिया, लापता कर दिया और जेल के अंदर लापता किया। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? अगर वो नोटिफिकेशन सामने आ जाए ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान की मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है, वजह नहीं लिखी, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की तो सिक्योरिटी को वजह बनाकर ये सब कुछ जो है वो किया गया है। कुछ रोज पहले 3 दहशतगर्द आपको मिले और उससे पहले आपको याद होगा कि एक डिवाइस भी मिली और उसके बाद ये तमाम फैसले जो हैं वो आना शुरू हो गए। हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई बयान आता ज़रूर कि जनाब एक सियासी लीडर, एक सियासी कैदी इस वक्त जेल के अंदर है और अगर हम इस किस्म के इकदामात करेंगे तो यकीनन सवाल तो उठेगा। लेकिन ये इतने अकल के अंधे और अकल से पैदल लोग हैं कि वो इन तमाम बातों को पाकिस्तान के मीडिया के सामने आकर कम से कम जस्टिफाई कर लो कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक माहौल बनाकर इमरान खान को ये जो पावर हाउस है अडयाला जेल, इसकी तारें काटने की कोशिश जो है वो की गई है। 2 हफ्तों के बाद क्या होगा? फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी और इस एक्सटेंशन की वजह से इमरान खान अपने वकला से नहीं मिल सकेंगे और फिर कोशिश इनकी ये होगी कि मीनवाइल हमने जो कुछ करना है हम कर लें और इमरान खान अपोजिशन लीडर को ना बता सकें कि क्या कहना है, क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक अभाम और एक कन्फ्यूजन पैदा की जा सके। व्यूअर्स, जब जब इमरान खान मंजर से गायब हुए जेल के अंदर, उनकी मुलाकातें रोकी गई, हमने इन तमाम अवामिल में और इस प्रोसेस के अंदर एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर मिस इंफॉर्मेशन जो है वो देखी। लोगों ने अपनी अपनी एक लाइन ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसे अटैच करके इसे पॉलिसी बयान में कन्वर्ट किया। फिर खान साहब को ये कहना पड़ा कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो कौन देगा। और केपी के अंदर आपको याद होगा कि असद कैसर साहब मिलने गए, उन्होंने जाकर बाकी लोगों से भी मुलाकातें की, इस पर भी तनकीद हुई और लोग, इमरान खान ने हिदायतनामा जारी करना पड़ा कि यार आपने लोगों से गले नहीं मिलना,
چونکہ وہ لوگ جن کے مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کر رہے تو گلے مل کر آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ یار ہاں مبارک ہو آپ کو اور ہم نے آپ کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا اس لیے پابندی لگائی گئی. اور پھر کے پی کے اندر جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ تھی اس کے اوپر بھی خان صاحب نے جو نام تھے انہیں چینج کیا. اب ویورز یہ جو انگریزی کا لفظ ہے نا انکمیونیکاڈو، اب خان صاحب اس صورتحال سے کب باہر آتے ہیں؟ یقیناً تب باہر آئیں گے جب ان کے معاملات جو حکومت ہے وفاق کے اندر اور پنجاب میں وہ کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اب یہ حالات ان کے قابو میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے. اپنے دروازے کھولو، کھڑکیاں کھولو اور دیکھو اس اینک سے جو اس وقت پاکستان کی عوام نے لگا کر ان لٹیروں، چوروں اور مجرموں کی جو حکومت آئی ہے ان کو یہ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے. اب ان کی حکومت نہیں آئے گی، اب صرف انقلاب آئے گا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر. اور میں آپ کو نا بار بار یہ کہتا ہوں، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ٹرانزیشن ہے شعور کی جو اس وقت پاکستان کی یوتھ کے ساتھ جو ہے یہ چیز جڑ چکی ہے. ویورز، خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی، اس کا ایک جو دوسرا اینگل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک تو جی علی امین گنڈاپور اس وقت وفاق اور وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ایسے پیغامات دیے جنہیں مرکز میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ان کے بیربل صحافیوں نے بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں نہیں کی. میں ایک خاتون اینالسٹ ہیں جیو پر بیٹھتی ہیں، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے انہیں دیکھ کر خوف آتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو وائی شی سیڈ دیٹ، ان کا یہ کہنے کا کیا مقصد تھا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ میں بھی موجود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، کیا انہیں دیکھ کر پاکستان کی عوام کو خوف نہیں آتا؟ اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، موجود ہیں. کنٹروورسیز کے علاوہ ایسی ایسی انکوائریز ہوئی، جوڈیشل کمیشن بنائے گئے جن میں لوگوں کے نام موجود تھے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا آپ کو انہیں دیکھ کر خوف نہیں آتا؟ جس طرح بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیا گیا اور کس طرح گولیاں برسائی گئی، آج تک وہ لوگ انصاف کے لیے دربدر ہیں. لیکن ویورز، انہیں علی امین گنڈاپور کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف آتا ہے. میں اس پر بھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت علی امین گنڈاپور یعنی کے پی کا ٹارزن اور وفاق کا آئنسٹائن کس طرح آمنے سامنے ہے. ویورز، عدالتوں کا پابندی ہٹوانے میں کیا کردار ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، یہ ایک ٹائم لائن ہے چھوٹی سی جو ہم نے تیار کی آپ کے لیے، یہ ون بائی ون میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. گور خان، عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے درخواست دائر کی جس کی سماعت بھی ہوئی. اور جسٹس میاں گل حسن صاحب کے جو ریمارکس ہیں یہ ملاحظہ کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر میں مناسب آرڈر جو ہے وہ جاری کروں گا، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان معاملات میں عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی منمانی کرتا ہے. عمران خان کو ٹرائل کورٹ احکامات کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کے سامنے جو ہے پیش نہیں کیا گیا اور ٹرائل کورٹ جج کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح عمر ایوب سمیت دیگر پارٹی رہنما یہ گلہ کر چکے ہیں کہ آپ آرڈر دیتے ہیں اور ہمیں جیلر جو ہے ملنے نہیں دیتا. اب توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کرتے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، چونکہ جج صاحبان یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے. یہ سن کر، پوچھ کر اور ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر یہ فیصلے کرتی ہے. یہ عوام اور عدالتیں جس طرح سے ان کا کردار ہونا چاہیے وہ فیصلے نہیں کرتی. اگر پاکستان میں رول آف لا ہو نا، آپ جتنی مرضی سزائیں دیں عمران خان کو، جتنی مرضی دفعہ آپ اندر کریں، جتنے مرضی آپ مقدمات بنا لیں، بیوروکریسی آپ کے ہاتھ میں، عدالتیں تو ریلیف دے سکتی تھی نا، لیکن عدالتوں نے بھی ریلیف جو ہے اس قسم کا عمران خان کو نہیں دیا. اب جیل انتظامیہ کا موقف بھی آپ سن لیں جی، وہ کیا کہتی ہے. جیل انتظامیہ کہتی ہے جی کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ہم نے یہ پابندی جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی طرف سے عائد جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا، ویسے اگر کوئی وزیر بھی بیٹھا ہوتا نا محکمہ داخلہ پنجاب کے اندر اور وزارت داخلہ میں کوئی بیٹھا ہوتا تو اس نے بھی مریم سے پوچھ کر یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ کھیلنا تھا جو اس وقت ہوا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ نا ایک تو سینٹ کے الیکشن بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں، اس میں بھی مشاورت کی ضرورت ہے، تو اس سے بھی روکا گیا ہے. اور تاکہ مشاورت نہ ہو سکے، پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ سے باہر کیا جا سکے اور پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ سے بھی انکمیونیکاڈو والی صورتحال جو ہے اسے دوچار جو وہ کیا جا سکے، اور اس لیے یہ کھیل جو ہے ویورز وہ کھیلا جا رہا ہے. جو مجھے زیادہ لگتا ہے نا وہ ہے خان صاحب کے مقدمات. خان صاحب کے مقدمات جو ہے نا جی، ان کے اوپر رہنمائی بہت ہی ضروری ہے
اور مس انفارمیشن اور لیک آف پریپریشن والا جو معاملہ ہے، خان صاحب جیل میں بیٹھ کر یا جب بھی ملاقات ہو تو آپ کو موقع دینا چاہیے نا کہ آپ اپنے کیسز پر تیاری کر سکیں اور کون سے ایویڈنسز ہم لائیں گے اور کس طرح کیس کے اوپر معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن جب آپ نے یہ ایک بیریئر کریٹ کر دیا تو پھر یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ویورز، نعیم پنجوتا صاحب نے کیا کہا یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ایک طرف خان صاحب کو لاپتہ کر دیا گیا اڈیالہ جیل کے اندر، دوسری طرف نعیم پنجوتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے بہانے ہیں، عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کا ایک بہانہ جو ہے بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح ان کو کمپرومائز کیا جائے. نعیم پنجوتا نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر، شبلی فراز، عمر ایوب کی ملاقات کی درخواست جس میں سینٹ کی ٹکٹس کی ڈسکشن کرنی تھی، اس پر ہائی کورٹ نے گول مول آرڈر کر دیا کہ جا کر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے درخواست کرو. اچھا، اب علیمہ خان کیا کہتی ہیں جی؟ ان کی بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی پہنچی تھی خان صاحب سے ملنے کے لیے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ رکھی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا. کئی ماہ گزر جانے کے باوجود تفتیش مکمل نہیں کی گئی. جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت پر آئے تو جج ہی موجود نہیں تھا، کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا تو کبھی جج نہیں آتے. لوگوں کو 9 ماہ سے تنگ کیا جا رہا ہے، تفتیش مکمل نہیں ہو رہی اور عمران خان کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو تکلیف ہے جس حوالے سے، یعنی وہ بیمار ہیں، جس حوالے سے سپرنٹینڈنٹ کو بتانا چاہیے تھا. اچھا، ہم تفتیشی افسران کو ساتھ لے کر پہلے نون لیگ کے دفتر جائیں گے، جس دفتر کا ہم پر الزام ہے کہ ہم نے جلایا، اور پھر ہم کلمہ چوک سے ہوتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے اور سی سی ٹی وی لیں گے. اچھا، اب یہ علیمہ خان کی گفتگو ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح تفتیشی افسر بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اس کو جلایا. تو اس راستے میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، ان کی ٹائمنگ، جیو فینسنگ کی تمام چیزیں، پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں جی، ان کی بھی آپ گفتگو امپورٹنٹ ہے اس سینیریو میں، کیونکہ عدالتی احکامات کے باوجود ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. عدالتی احکامات کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، سیکیورٹی وجوہات کے باعث ملاقات پر پابندی ہے. ہم جیل انتظامیہ کو قومی اسمبلی میں بلائیں گے، جیل میں کرپشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور 2 ہفتوں کے لیے ملاقات پر پابندی کی ہم مذمت کرتے ہیں. اب یہاں پر قاضی صاحب تو جا سکتے ہیں جی، اب جیلر صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب نے اسی فلور پر کھڑے ہو کر تقریر کی اور بظاہر وہ گئے اور سیپریشن آف پاور کی جو بات ہے اس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں. لیکن تسی اتھے کرن کی گئے سی، یہ قوم کو ضرور بتائیں کہ سیپریشن آف پاور، جب آپ پاور سیپریٹ کرتے ہیں اور الگ الگ پاورز کو آپ نے کہا کہ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہاں پر جا کر جو ہے وہ خطاب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جیلر صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا. اچھا جی، اب عمران خان کی جیل میں تو لاپتہ ہوئے تھے، اب ایک اور جگہ سے بھی انہیں لاپتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک اور ہستی ہیں جن کے بارے میں جج صاحب نے کیا کہا. ایک تو جی 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے کیسز کی سماعت ہوئی ہے، اور پچھلی سماعت میں عمران خان کو ویڈیو لنک پر حاضری کے ذریعے جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، اور حاضری کی جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے ایک شخصیت کو سرکار کی طرف سے باقاعدہ طور پر نامنیٹ کیا جاتا ہے، اور اس پر عدالت نے، یعنی طاہر سپرا کی یہ عدالت ہے، ان میں پیش ہوئے تو پروسیکیوٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی حاضری لگوانے کے لیے بندہ بھیجا ہوا ہے اور ابھی تک اس سے رابطہ نہیں ہوا. جج صاحب نے کہا جی کہ کہیں اس سے بھی تو غائب نہیں کر دیا، مطلب نہ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور بلکہ جو لوگ عمران خان کے کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا تعمیل کرواتے ہیں احکامات کی، ان کا بھی عطا پتہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کاغذات نامزدگی چھینے گئے، لوگوں کے کاغذات کو الیکشن کمیشن تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. تو کیا جب ماضی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیا آج لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کریں گے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھا جائے؟ اور جو انصاف کے تقاضے ہیں انہیں کسی صورت بھی ہم نے پورا نہیں ہونے دینا، یہ اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے. ویورز، جج کا جو حتمی فیصلہ ہے 6 ضمانت کے کیسز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے 20 مارچ کو عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی ہدایت کر دی. اب دیکھیں آج 12 مارچ اور پھر 8 دن کے بعد، تو اس طرح دن جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور عمران خان جو ہیں وہ انہیں جیل سے باہر لانے کا جو پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک طرف سائفر توشہ خانہ کیس اور القادر جس میں سزا کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پھر گھڑی والا جو معاملہ ہے، عدت والا جو معاملہ ہے. اچھا، ان میں سزائیں عمران خان کی ختم ہوں گی،
یہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ آ کر کوئی نیا قانون بنا دے، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آرمی ایکٹ یا پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یا اس میں جو ترمیم کی گئی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا پھر آنے والے کل سے، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ سزائیں پروسیکیوشن جو ہے وہ نہیں دلوا سکی، ثبوت ہوں گے تو دلوائیں گے، اور اب انتظار جو ہے شاید کسی قانون کا کیا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا اطلاق ماضی کے کیسز سے ہوگا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر ماضی کے کیسز کتنے کہاں تک آپ نے جانا ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس چیز کا بھی فیصلہ جو ہے پھر آپ کو کرنا ہوگا، اور پھر عدالت یقینی طور پر اس میں یہاں پر قاضی صاحب کی ضرورت تھی نا، سپریم کورٹ پاکستان کی، وہ اپنا کردار کیوں ادا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، ہمارا اطلاق ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیں، تو اس سے زیادہ ہمارا اس نظام سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اور ویورز، کے پی کا ٹارزن اور وفاق کا آئنسٹائن اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے چیف سیکریٹری کا ایک نیا نام بھیجا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور اصولی طور پہ ہوتا یہ جی کہ 3 نام جو ہیں وہ پینل میں بھیجے جاتے ہیں، اور ان تینوں ناموں میں سے کسی ایک نام کو منظور وفاق کی طرف سے کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو شہاب علی شاہ کو بطور چیف سیکریٹری تعینات کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے، اور جو دوسرے تھے جو نام انہوں نے بھیجا ہے، چونکہ اس سے پہلے نگران تھے، لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو رولز یہ کہتے ہیں کہ 3 نام آپ نے بھیجنے ہیں، لیکن نام یہاں پر ایک ہی بھیجا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ گریڈ 21 کے افسر شہاب علی شاہ، جن کی خدمات اس وقت حکومت بلوچستان کے اختیار میں ہے، کو بطور چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا صوبے کے بہترین مفاد میں تعینات کر دیا جائے۔ موجودہ چیف سیکریٹری ندیم اسلم چودھری نگران حکومت کے دور میں تعینات ہوئے تھے، جبکہ شہاب علی شاہ پی ٹی آئی حکومت میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری سمیت مختلف عہدوں پر تعینات رہے۔ وزیراعظم کا خط وزیراعظم ہاؤس میں بھجوا دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو انتظامی تقاضے پورے کرنے کے لیے 3 ناموں پر فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں، پوری کی پوری پاکستان جو تحریک انصاف ہے اوبیسلی ان کے مینڈیٹ کو نہیں مانتی، ایک فارم 45 والی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، 13 نشستیں جس کی وفاق میں تھی، انہیں پوری کی پوری 100 سے زائد نشستیں جو ہے ان کو دے دی گئی، اور کس طرح سے ایک بھونڈی حرکت کر کے جتوایا گیا۔ اب دونوں کی لڑائی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے، اور اگر اس سے اجتناب نہ برتا گیا تو یقیناً یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا، چونکہ ادھر سے 3 نام نہیں گئے، وہ کہیں گے جی کہ آپ 3 نام بھیجیں، یہ کہیں گے نہیں جی اسی کو ہم نے چیف سیکریٹری جو ہے وہ کے پی لگانا ہے، تو آپ اس کی منظوری دے دیں، اور دوسری طرف سے شہباز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اصول اور ضابطے کے مطابق 3 نام آپ نے ہمیں بھیجنے ہیں، یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جس مرضی کو لگائیں، چونکہ یہ ثوابدید ان کی ہوتی ہے، چونکہ صوبہ آپ نے خود چلانا ہے، تو وزیر اعلیٰ کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ کس کو اپنے صوبے میں چیف سیکریٹری جو ہے وہ لگانا چاہتا ہے، تو یہ ایک لڑائی جو ہے ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔